सीट पे बिठाता, फिर हाथों से सीट बेल्ट बांधता, पानी की बोतल भी देता और कहता बाबा जी घबराने वाली बात कोई नहीं, मैं आपके इलाके का हूँ, फलानी सीट पे बैठा हूँ, आवाज़ देंगे तो मैं दोबारा भी हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन तालीम किसको कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ जनाजा पढ़ाने में, यहाँ चूँकि असातिज़ा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं और पुख्ता मिजाज पुख्ता फ़िक्र लोग बैठे हैं। मेरी तरह का छोटा आदमी कभी जनाजा पढ़ाने जाता है तो तनकीद करता है, क्योंकि खिताबत के लिए अल्फाज का चुनाव करना होता है, तो वो कहता है देखो जी कितना बुरा ज़माना है, लोगों को तो जनाजे की दुआ भी नहीं आती, दुआए कुनूत भी नहीं आती। तो ये मैंने तनकीद कर दी सारे मजमे पे। तो अगर मेरा कोई नमाजी मुझे खड़ा कर लेता और कहता पीर साहब आपने किस दिन क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की, आपने को कहा था हमें क्या वो बैठे आज जनाजा सिखाना, आपने सिखाया नहीं और बगैर सिखाई आपने तनकीद कर दी, फलाना बड़ा बेअदब है, उसे गुफ्तगू का सलीका नहीं आता। ओ भाई बात ठीक है तेरी कि वो लफ्ज़ों का चुनाव ठीक नहीं करता, लेकिन उसे बेअदब कहने से पहले ज़रूरी है कि उसे अदब सिखा लिया जाए, उसे पहले तहजीब सिखाई जाए। सीखने के बाद अगर गलती करेगा तो फिर आप उसे तंबीह भी करेंगे, फिर आप उस पर तनकीद भी करेंगे, लेकिन बगैर सिखाए ही। मेरी कौम के बीसियों दर्जनों सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं जो तो भी आए नहीं, दीन की अलिफ बा भी नहीं सीख सके। काश वो दीन से आगाही हासिल करते और हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें पहुंचाने में कामयाब हो सकते और बड़ा नीचे उतर के उनके जहनों के मुताबिक कुछ बातें उन्हें दे पाते, तो फिर गली गली लड़ाइयाँ ना होती, चौंक चौंक तलाक़ें ना होती, फिर इतनी बेराह रवी ना होती। दूसरों की गलती निकाल के बैठ जाना आसान है, लेकिन लोगों को शऊर देना, तकसीम करना, बांटना। ये हमारे बहुत सारे महकमों में कोर्स होते रहते हैं कि कोर्स कर लो नए सिरे से ताकि बातें ताज़ा हो जाए। दीन का हम कोर्स ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल है कि अनपढ़ से अनपढ़ बंदा, तवज्जो है ना मेरी बात पर, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा और जो बड़ा इश्तियाल दिला लेता है वो भी अगर आता था ना और जब दरवाज़े रसूल पे पहुंच जाता था तो फिर मेरे महबूब उसकी तरबियत फरमा दिया करते। सिहा में रवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं मौजूद था, हुजूर गुजर रहे थे, एक शख्स आ गया, आया किस काम, भीख मांगे। वो हुजूर से ना कुछ लेने आया, कुछ मांगने आया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सुर्ख धारीदार नजरानी चादर ओढ़ रखी थी, सरकार गुजर रहे थे। अब उसे आदाब नहीं आते, वो आगे बढ़ा और हुजूर की चादर मुबारक को पकड़ के खींचा। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं जब उसने चादर खींची तो मैंने देखा हुजूर की गर्दन मुबारक पे निशान पड़ गया। खटखटाए ना ज़रा को मेरा दरवाज़ा ज़ोर से भिखारी, तो खैरात उसे क्या मिलनी है, हो सकता है 2-3 थप्पड़ ज़रूर मिल जाए कि तू बेअदबी हो गया है, तुझे पता ही कोई नहीं, तमीज़ ही नहीं है। तोड़ेगा दरवाज़ा, खैरात लेने आया कि तू कर्जा लेने आया है। लेकिन मेरे दोस्तों, चश्मे फलक ने ये नज़ारे कई बार देखे और सहाबा कहते हैं ये अंदाज़ हमने कई दफ़ा देखे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने चद्दर मुबारक को पकड़ के खींचा, हुजूर ने रुख अनवर उसकी तरफ फेरा तो कहने लगा ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुछ लेने आया हूँ, मुझे कुछ दीजिए। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते मुझे बड़ा गुस्सा था, मेरा दिल करता था इसे मारूं, लेकिन मैं हैरान हुआ जब सरकार ने उसकी तरफ तवज्जो की ना, फल्तफता इलैहि फदाहिक, जब उन्हें हुजूर ने उसकी तरफ देखा तो मेरे नबी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। और बरेली के इमाम फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। आला हज़रत का जो सलाम है ना सारा, ये पूरी सीरत है, जिसकी तस्की से रोते हुए। अब यहाँ सवाल पैदा होता था कि रोने वाला हुजूर की तस्कीन देखेगा तो वो रोने वाला हंस पड़ेगा, तो फिर तो उसे लंबा इंतज़ार करना पड़ता होगा कब हुजूर मुस्कुराएंगे और कब दुख जाएंगे। तो आला हज़रत ने अगले शेर भी कहा और जवाब भी दिया, कहने लगे ये हंसना कभी कभी नहीं होता था, ये तो मेरे नबी की आदत थी। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो तबस्सुम करना हुजूर की आदत है मुबारक। सरकार मुस्कुराए, कैसे आए हो भाई, ज़रा उस हकीकत तक आना कि कोई आया है। मेरी कार का उसने ज़ोर ज़ोर से शीशा बजाया है, ज़ोर ज़ोर से, पहले पीछे से बजाई, फिर शीशा बजाया, फिर मैंने नीचे किया, उसने कहा जी 10 रुपये देना।
مجھے بتاؤ اس کو 10 روپے ملتے؟ وہ تو بڑی منت بھی کرے بیچارہ، ہاتھ بھی باندھے تو پھر بھی لوگ کہتے پیچھے ہٹ تو ٹائم نہ ضائع کر۔ اس نے چادر مبارک کو کھینچا، نشان پڑ گیا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں، پرانا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ حضور مسکرائے، کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ لینے آیا ہوں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں نا ساری اسے دے دو۔ کہتے ہیں ہم مارنے کا ارادہ رکھتے تھے اور حضور نے نوازا تو فرمایا یہ ساری بکریاں دے دو۔ دے دی اسے بکریاں۔ بدو تھا، دیہاتی تھا، لوٹ کر گیا، تب اس کے جذبات بدل گئے۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے او میرے قبیلے والوں، میرے علاقے والوں، یہاں نہ بیٹھو، چلو سارے مدینے چلے جاؤ۔ اللہ کے محبوب تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے۔ اب یقین کریں ہماری طبیعتوں میں تلخی اور ترش مزاج اور بات کرنے میں لڑائی کرنا اور قوت برداشت کا نہ ہونا، اور جس جگہ بڑا مسکرانا چاہیے تھا وہاں بھی غصہ کر لینا، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی بہت ساری حیثیتیں بنا لی، بہت سارا تعین کر لیا، اور بہت سارے بیچارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بڑے ہی لوگوں کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے، اور بڑا ہی مسئلہ ہے۔ اب تو کئی بچے آ کے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں جمعے میں، ذرا ابا جی سے کہنا تھوڑا سا حوصلہ تو اختیار کریں۔ وہ تلخ ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی اور چیزیں بھی تلخ ہو جاتی ہیں، لیکن مزاجوں میں وہ خوبصورتی، وہ حسن، بہت ساری جگہوں پہ ہنسنا چاہیے تھا، لیکن وہاں بھی لوگ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، بحث ہو رہی ہوتی۔ اور ہمارے زمانے میں جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ بحث والا ہے، سب سے زیادہ۔ یکم ربیع الاول سے بحث شروع ہوتی ہے کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور جس کی ساری نسلیں پیچھے سے میلاد کرتی آ رہی ہیں وہ بھی ہر سال ہی پوچھتا ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں، حالانکہ ساری نسلیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی بس کریں، اب ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اب تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ پوچھا کرو میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں۔ ساری زندگی اسی طرح تم انہی جگہوں پہ الجھے رہو گے کہ امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں پکانی چاہیے۔ عمل کا وقت کب آئے؟ اتنی بحث، اور بہت سارے سیانے بندے بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور جس سے کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹیٹس نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کریں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پڑھ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا جاہل ہے، تو جاہل سے بحث۔ حضرت رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی، گدھے اور گھوڑے کی۔ تو گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک تھی، اور مقدمہ لے کے بادشاہ کے پاس چلے گئے، شیر کے پاس۔ گھوڑا کہنے لگا بادشاہ یہ دیکھیں کتنا گدھا ہے، میں اسے کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا ہے تو مانتا نہیں، کہتا نہیں کالا ہے، تو آپ اسے سمجھائیں، آپ ہمارا فیصلہ کریں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے بھی سچا تو گھوڑا ہی ہے، پر سزا بھی عمر قید کی گھوڑے کو ہی ہے۔ اس نے کہا حضرت جی میں سچا ہوں تو سزا مجھے کس بات کی؟ کہنے لگے سزا اس بات کی نہیں کہ تو نے جھوٹ بولا، سزا اس بات کی ہے کہ سیانا بیانا ہو کے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے، تو گدھے سے بحث کر رہا ہے، عجیب تو انسان ہے، تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ آپ یقین کریں سٹیٹس والا آدمی، سمجھدار آدمی، وہ بھی لڑائی کرتا ہے۔ جہاں ہنسنا چاہیے، جہاں اسے اپنا دل بڑا کرنا چاہیے کہ جا یار کام کر، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اور ہم لڑتے ہیں، ہمارے مزاجوں میں تلخی ہے، ہم لوگوں کے بارے میں رویہ سخت کرتے ہیں، پھر کئی دفعہ اینٹ کا جواب پتھر سے آتا ہے، پھر اتنی گہری ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، ہم نے کاٹ کے پھینک دیے لوگ، ہماری طبیعت کے اندر وہ قرار نہیں، وہ اطمینان نہیں، وہ سکون نہیں، بڑی جلدی ہے ہمیں، فٹافٹ ماں بدولت کی بات مانی جانی چاہیے، شارٹ رستہ ہو تو میں آگے نکل جاؤں۔ اپنی طبیعت میں نرمی لائیں، سکون لائیں، دوسروں کو سمیٹنے کی کوشش کریں کہ میری چادر کے پلو میں کتنے لوگ چھپ سکتے ہیں، میں کس طرح کر کے کسی کی کوتاہیوں پہ پردہ ڈال سکتا ہوں، میں کس انداز میں کر کے کسی کو سمجھا سکتا ہوں۔ ہم نے کسی کو اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے، اور یار پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، بات ٹیلی فون پہ کرنے والی نہیں مجھے میل پر اس کو ملتے ہیں، پھر اس درد سے کہانی سناتے ہیں کہ وہ مان ہی جاتا ہے، پھر قسمیں اٹھاتے ہیں واپس کرنے کی۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو بڑے سلیقے،
اگر اس بندے کو کسی اور کے حق میں قائل کرنا ہو، دین کے حق میں قائل کرنا ہو، نماز کے لیے قائل کرنا ہو، تو دور کھڑے کھڑے آدمی کو کہتے ہیں پڑھ لیا کر کبھی نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی پڑھنی اور میں نے اپنی پڑھنی، تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے اپنی قبر میں جانا۔ عزیز تھوڑا ماحول اس طرح کا بنائیں۔ آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کے اندر حوصلہ ہو۔ حضرت سلطان باہو فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا دل ہوتا ہے نا، وہ سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے، دریا کی طرح چوڑا ہوتا ہے۔ دل دریا سمندروں، اللہ اکبر، شعر پڑھتے ہیں کبھی غور بھی کیا کریں۔ دل تے سمندروں کون دلاں دیاں جانے، تو اس گہرائی کو سمجھ، کبھی حوصلہ تو کر، اور پھر شکوے کرنا، اور پھر شکایات کرنا۔ سنے قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں لائے، دیگر بہت سارے محدثین نے لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں جناب فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، بندہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے، ابھی اسے سلیقہ نہیں آتا، ابھی اسے آداب نہیں آتے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ آداب سکھانے والوں کے پاس آداب سکھانے کا ٹائم بھی نہیں، اور ہمارے ہاں آداب بیان کیے جاتے ہیں، آداب کیے نہیں جاتے۔ جب ہم آداب کرنے لگ جائیں گے تو جو کام کرنے سے لوگوں کو آتا ہے وہ کئی دفعہ بیان کرنے سے نہیں آتا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، اور مانگنے وہاں آیا جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے۔ یہ بعض نعت خان در بے پڑھتے ہیں اس کو، یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے۔ در بے بہا دیے، تو اس نے حضور کی بارگاہ میں کچھ سوال کیا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس کو کچھ دیا، بدو تھا، ابھی اسے طریقہ نہیں آتا تھا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، تو آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا۔ اب آپ کسی کو دے رہے ہیں اور وہ آپ سے کہے 10 نہیں 1000 لینا ہے، تو میرا خیال ہے اگلے بھی 10 بندہ واپس ہی لے لیتا ہے کہ وہ تو لے جی تو 1000 مل گئی۔ حضور سے عرض کرتا ہے جی آپ نے تو بڑا تھوڑا دیا ہے، قربان جاؤں۔ حضرت عمر فاروق کو اتنا غصہ آیا کہ تلوار نکال لی، فرمایا اس کی گردن ماروں گا۔ میرے محبوب فرمانے لگے عمر ذرا ٹھہر نہیں جاتا، جلدی نہ کر، ٹھہر جا۔ حضور گھر لے گئے، اسے کچھ اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار دیتے گئے تو کہنے لگا حضور بس کریں، میں نے تو طوفان میں ہوا اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ حضور اب تو اٹھایا بھی نہیں جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے یہی بات میرے صحابہ کے درمیان کہہ دو گے جا کے؟ گویا محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے، سننا ذرا، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، اور جب تم کہو گے نا بے حساب ہی دیتے، ان کے دلوں کو راحت ہوگی، قرار آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ شخص باہر آیا اور صحابہ کے مجمع پر نظر ڈال کے کہنے لگا لوگوں سنو، میں نے بھی زمانہ دیکھا پر اس طرح کی سخاوت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ حضرت عمر بھی خوش ہو گئے، صحابہ کے چہرے چمکنے لگے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے قتل کر دیتے نا، جو بات اس نے پہلے کہی تھی، تو یہ جہنم میں جاتا، اور اب جس نظریے پہ ہے اب اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضور نے ایک مثال دی، کہا عمر میری اور تمہاری مثال، میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کے ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے خنجر اٹھایا تو کسی نے تلوار اٹھائی تو کسی نے ڈنڈا اٹھایا، لوگ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، کسی نے مارا کسی نے خون نکال دیا، لیکن کسی کے قابو نہیں آتی تھی۔ محبوب فرماتے ہیں پھر اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور اس نے لوگوں کو ڈانٹ کے کہا یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا، پیچھے ہٹو۔ اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اور اس نے اونٹنی کو دکھایا تو اونٹنی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر بغیر کسی کی مدد کی اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اور پھر جب اونٹنی پہ بیٹھا نا تو جاتی دفعہ لوگوں سے کہہ گیا تم نے میرے جانور کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اونٹنی ہے میری تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے،
گویا محبوب کریم حضرت عمر سے فرمانے لگے عمر امت ہے میری، تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے پتہ ہے ان کو کس طرح کر کے سنبھالنا ہے، کس طرح کر کے ان کو قریب کرنا ہے۔ بکھرتے ٹوٹتے لوگوں کے جذبات، پاکستان میں ٹینشن اور ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد اب 24% ہو گئی۔ سب سے بڑا مرض جو تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ٹینشن کا ہے، وہ ڈپریشن کا ہے، اور ان میں اکثر لوگ وہ ہیں جن کی بات کوئی نہیں سنتا، جن کو کوئی بندہ نہیں ملتا دکھڑا سنانے کے لیے، ہے نہیں کوئی جو ان کا بازو تھامے۔ انسان جب گناہ کی دلدل میں ہوتا ہے نا تو جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے ملے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی مجھے ملے جو میرا بازو تھامے۔ لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، ہمارے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضرورت انہیں وقت کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو پیسوں سے زیادہ، کپڑوں سے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا اگر وقت دیا جائے نا ماں باپ کو، ان کی بات سنی جائے، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، کبھی کبھی ابا جی کو بھی فون کیا جائے کہ آج روٹی نہ کھائیے گا، میں آؤں گا تو اکٹھے ہی کھائیں گے۔ کبھی تھوڑے سے 10 منٹ اپنے ملازم کو بھی دیے جائیں کہ یار آج دل کرتا ہے اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ لوگوں کی اشک شوئی کا تھوڑا فریضہ سر انجام دیا، تھوڑا سا بیٹھا جائے، کبھی مدرسے کے طالب علموں کے پاس پھل لے کے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم نے تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی، ہمیں ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ عزیز دوستو، پیار، محبت، اور پھر ایک بات اور، جب آپ سچیں، جب آپ ٹھیک ہیں تو آپ میں مسکراہٹ آ جائے گی، حوصلہ آ جائے گا، تو آپ میں سکون آ جائے گا۔ ایک بزرگ کبھی کبھی آتے تھے تو کہتے تھے پیر صاحب بڑا شور کرتا ہوں گھر جا کے، پر بچے میری پھر بھی نہیں بات سنتے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ہوں تو چھوٹا، پر ایک نسخہ آپ کو بتاؤں، آج آپ نے جب گھر جانا ہے تو شور کوئی نہیں کرنا، سلام لے کے خاموشی سے کمرے میں چلے جائیں، چھوڑے نہیں سنتے تو موج کریں۔ وہ شام کو آئے تو بڑا ہی ہنسے، کہنے لگے یہ تو نسخہ بڑا مجرب ثابت ہوا۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے سلام لے کے کمرے میں گیا ہوں تو بہو کبھی نہیں آتی تھی، وہ میرے کمرے میں آئی ہے، بس آدھے پونے گھنٹے کے بعد یہ آگی، کہنے لگی ابا جی صحت تو ٹھیک ہے نا تھوڑی؟ تو بھئی یہ ٹھیک ہے، تو پوٹے والیاں سیویاں بڑیاں پسند نے، آنکھوں سے تھوڑیاں لیاماں بنا کے۔ میں نے کہا نہیں کوئی شے نہیں چاہیے۔ کہتا پھر بیٹی آگی، کہنے لگی خیر تو ہے؟ تو بھئی یہ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں بڑا شور کرتا تھا تو نہیں سنتے تھے، آج سارے ہی آ گئے تو مجھے پھر میاں صاحب یاد آ گئے۔ وہ فرمانے لگے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندئی تے ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی تو صحیح نا، کبھی پیچھے بھی تو ہٹے نا، کبھی اسے یہ بھی تو، کبھی دوسروں کے جذبات کا بھی تو خیال کرے نا۔ کوئی ضروری ہے یار کبھی کبھی نا کچھ باتیں پڑھتے ہیں تو وہ وجد طاری کر دیتی، انسان کا دل کرتا ہے کہ اب یہ چھائی رہیں۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا نا آج مزاج مبارک بڑا ہی خوبصورت تھا، تو فرمانے لگے عائشہ ادھر آ، میرے پاس بیٹھ، تیرے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ میں قربان جاؤں، کہتی ہے میں نے اپنے نصیب چمکتے دیکھے تو قریب ہو گئی، یا رسول اللہ حکم ہو۔ کہا عائشہ ایک بات کروں؟ حضور فرمائیے۔ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تو تب بھی پتہ چلتا ہے۔ میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، میں اور آپ سے۔ فرمایا ٹھہر تو جا، سن تو لے نا۔ عائشہ ذرا سن، یار ذرا دیکھو نا، میں تو حضرت صاحب ہوں، میرا کیا کام ہوا گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا؟ میں تو سیاسی رہنما ہوں، میں تو ایک فلاحی شخص، میرا کیا کام ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھوں؟ میں کیوں رکھوں؟ یہ کوئی اور رکھے گا؟ میرا تو سٹیٹس ہے، میں تو چاہتا ہوں گھر میں بھی میں جاؤں تو سارے بندے ادب سے مجھے پیر صاحب بھی کہیں۔ اس سے گھر کے اندر حسن نہیں پیدا ہوگا۔ کسی کو تو بچے نے اپنا دکھ سنانا ہے، اور پھر چھپائے گا، پھر وہ غلط کرے گا، غلط جگہ سے مشاورت لے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام لوگوں کو کیسے جوڑتے؟ کہ عائشہ جب ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چلتا ہے، کسی زوجہ کے پاس زیادہ وقت گزارتا ہوں تو کچھ دل میں تم خیال پاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی۔ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہو کے عرض کی حضور کس طرح؟ فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جائے نا تو پھر تم قسم پتہ کس طرح اٹھاتی ہو؟
کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب بڑی راضی ہونا تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اماں جی کہتی ہیں میں رو پڑی، اور اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ تو اس کریم کے پاس رہتی ہے جو لفظوں کا بھی خیال کرتے ہیں، جو کس احساس سے جملے ادا ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں، اس کریم کی بارے یارو کوئی ضروری ہے۔ یہ جتنے لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ان کی مجبوریاں تو دیکھیں۔ وہ کئی دفعہ سفر میں ہوتے ہیں نا تو کوئی آدمی غلط کراس بھی کر جاتا ہے اور جاتی دفعہ یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ آپ پاگل تو نہیں، کراس بھی غلط کر جاتا ہے، تو بچے بھی جذبات دکھاتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بیچارہ کسی پریشانی میں جا رہا ہے، یہ گھر سے کسی تکلیف میں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ کہہ گیا تو کیا ہو گیا؟ تھوڑا حوصلہ کریں، تھوڑا صبر کریں۔ اس طرح تو لوگوں کو آپ کاٹ دیں گے، بہت سارے لوگوں کا بغض پال لیں گے، بہت سارے لوگوں سے نفرت کریں گے۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی سرخیل تھے صوفیاء کے، اور اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ ایک کرامت رب کریم نے انہیں دی تھی کہ جو بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بڑا مجمع آتا تھا حضرت کی خدمت میں جمعے والے دن، ہزاروں کا مجمع۔ بادشاہ وقت نے سوچا کہ یہ بابا اگر اسی طرح پاپولر رہا اور اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تو میرے لیے تو مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے آسان کام الزام لگانا ہے، اور ایک شاعر نے کہا تھا مخلوق بڑی فنکار ہے، یہ تو کعبے سے بھی مٹی لے کے بت بنا لیتی۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ لگا لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک سازش رچی، طوائف تھی دلی کی بڑی مشہور، اس کو کچھ پیسے دیے اور اداکاری کے لیے تیار کیا۔ جمعے کا دن تھا، دائیں بائیں عقیدت مندوں کا مجمع تھا، حضرت جامع مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، وہ آ گئی بن سور کے، اور آتے ہی اس نے گفتگو اس طرح شروع کی جیسے بڑی جاننے والی ہے۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھی، اب اس کا کیا حال ہے؟ اور پھر فوراً کہنے لگی میں اس وقت کبھی نہ آتی، وہ جو رات آپ آئے تھے نا میرے مکان پر تو کھوٹے سکے دے گئے، تو بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو مہربانی کرے اصلی دے دیں۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، چلیں اس سے آپ اختلاف بھی کر لیجئے گا اگر آپ کا دل کیا تو، میں بھی تھوڑے سے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کچھ تھوڑے سے کچے پکے بھی، لیکن یاد رکھنا مزہ پکے کو ہی آتا ہے، کچے کو مزہ کوئی نہیں آتا، مزہ تو کھل کے جینے میں ہی ہے، پیار کریں تو پھر راج کے کریں، مزہ اسی کا ہے۔ تو جو کچے پکے تھے نا وہ سوچ میں پڑ گئے، عجیب جوار بھاٹا ہے دلوں میں کہ جناب ہم نے تو کبھی پوچھا نہیں بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں، ہم تو مصلے پہ بھیجتے تھے، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ رات کو آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے۔ حضرت یوسف پر جب سارے مصر کے لوگ یہ کہہ کر معاذ اللہ باتیں کرتے تھے کہ زلیخا کی بات میں کوئی تو حقیقت ہوگی، تو کسی نے حضرت یوسف سے کہا تھا آپ پریشان نہیں؟ آپ نے فرمایا پریشان تو وہ ہو جو غلط ہو، میں تو سچا ہوں تو سچ نکھر جاتا ہے، آج نہیں نکھرے گا تو کچھ سالوں میں نکھر جائے، یہ نکھر جاتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے، کئی دفعہ تھوڑا ٹائم لے جاتا ہے پر نکھر جاتا ہے۔ اس نے الزام لگایا، کہنے لگی رات آپ آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے، گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں۔ حضرت کے چہرے پر کوئی شکن نہیں، کھوٹے سکے وصول کر کے جیب میں ڈالے اور اصلی سکے نکالے، اور اس کی طرف بڑھا کے تو 3 دفعہ اپنی زبان سے کہا بیٹی، او پیاری بیٹی، او میری بیٹی، دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، تو اصلی سکے لے کے جا، پھر ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ہی ملے گا۔ کیا جملوں میں تاثیر تھی، کیا حوصلہ تھا، اور کیا اس کو ہرانے کا جذبہ تھا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، کیا حسن تھا۔ حضرت نے جملہ کہا اور پھر جب نیچے سیڑھیاں اترے تو چند منٹ وہ عورت سکتے میں رہی، اس کا وجود ٹھہر گیا، پھر دوڑی ہوئی آئی اور آ کے حضرت کے قدموں میں بیٹھی، اور جب وہ روئی تو پھر پورے شہر نے اس کی چیخیں سنی، کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس کستوری اور سندل کا بنا ہے، میں تو پیسے لے کے اداکاری کر کے تجھے بدنام کرنے آئی تھی، اور میں وہ بی بی
جس کو کبھی کسی نے بہن بیٹی اور بہو کی نظر سے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا میری نظر سے دیکھا، تجھے بدنام کرنے آئی تو تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا، مجھے ہی بیٹی بنا لیا، یہ کہہ کے اس نے پلو اٹھایا اور اپنے چہرے کو چھپا کے کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، اب میں بتاؤں گی، اب میرے گھر کو کوٹھا نہ کہنا، اسے مسجد بناؤں گی، اور قیامت تک وہاں مصطفیٰ کریم کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ لیکن یہ شوق پیدا کریں، تھوڑا سا دیکھیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سارے پیسے اپنے نالائق بچے پر خرچ کرنے سے بہتر ہے جو بہن کا لائق بچہ ہے نا، کچھ پیسہ اس پہ بھی خرچ کر دیا جائے۔ جو محلے کا بچہ جس کا باپ اس کو تعلیم نہیں دلوا سکتا، کچھ پیسہ اس پر بھی خرچ کر دیا جائے۔ حوصلے تھوڑے بڑے کریں گے، لوگ قریب آئیں گے۔ ہمارے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھ کے ساتھ بھی، نادان کے ساتھ بھی، کمزور کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ گناہگار کے ساتھ بھی حضور کے رویے میں مٹھاس رہی، پیار رہا۔ ہم محبتیں نہیں بانٹتے، ہم تو لڑ پڑتے ہیں۔ ہمارے تو مذہبی سٹیج پر لڑائی ہوتی ہے، پہلے میں اور بعد میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اطمینان پیدا کریں، طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کریں، تھوڑا جلد بازی سے بچیں، تھوڑا دیکھیں۔ آپ حوصلہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سکون میں اور اطمینان میں نظر آئیں گی، اور جب آپ حوصلہ کریں گے تو سب سے زیادہ نفع آپ کو ہوگا کہ آپ کے دل کو اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا مالک اسے قبول فرما لے۔ گفتگو کے دوران جہاں آمدن ساغن بھول گئے اللہ درگزر فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر